बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मुसलसल खबरें, बहुत तेज़ खबरें, छुट्टी के दिन भी। क्विकली शुरू करते। एक वीडियो वायरल हो रही है फेसबुक पर। इस वायरल वीडियो में मरियम नवाज शरीफ साहिबा की पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी का जनाजा निकल गया है। क्या है इस वायरल वीडियो में, मैं आपके सामने रखूंगा। ये लोग पूरा जोर लगाने के बावजूद भी, अवाम का पैसा अपनी ज़ाती तशहीर पर खर्च करने के बावजूद भी क्यों नाकाम है, ये वीडियो आपके सामने एक सबूत के तौर पर मैं अभी रखूंगा। इसके अलावा जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद हर चीज़ जनरल फैज़ हमीद से मंसूब की जा रही है। हमारे बाद सहाफ़ी काम कर रहे हैं। तो अफसार आलम साहब जो चेयरमैन पेमरा थे, और उन्होंने एक ऑडियो भी सामने रखी कि जिसमें जनरल फैज़ हमीद की उनसे गुफ्तगू हो रही थी। मामला आप टीवी का, जिसमें मैंने भी काम किया हुआ है, आप न्यूज़, और इंडस न्यूज़ जो रिवाइव होकर इंडस इंग्लिश आया था, सरमद साहब उसे हेड कर रहे थे, उस चैनल का मामला था और वो ऑडियो थी। अब अफसार आलम साहब ने कुछ मजीद गुफ्तगू की है। ये जो गुफ्तगू है, इस गुफ्तगू में सामने बैठकर अफसार आलम साहब को ये बता दिया गया कि नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं। क्या हुआ है लाइव टेलीविजन शो में, ये भी मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूंगा। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक अदद पैगाम दिया है। उस पैगाम के बाद ख्वाजा आसिफ साहब को ठीक ठाक मोहब्बतें मिल रही हैं। इन मोहब्बतों की भी इस वीडियो में बात करेंगे। और अज़मा बुखारी साहिबा के शौहर समीउल्लाह खान साहब, उन्होंने जो कारनामा अंजाम दिया था, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले खबर यह है कि इमरान खान साहब के एप्लीकेशन फॉर्म ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इलेक्शन के लिए जमा हो गए हैं। तो इमरान खान साहब का जो कैंडिडेचर है, कैंडिडेंसी है, वो हो गई है। अब इमरान खान साहब इस इलेक्शन में होंगे, इस पर कुछ लोगों ने बड़ी नाराज़गी का भी इजहार किया है। ये तमाम लोग मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स हैं और इन्होंने वहाँ लिखना शुरू कर दिया है कि इमरान खान साहब को क्यों नहीं होना चाहिए। उनकी तकलीफ़ काबिल फ़हम है, लेकिन अगर ये होता है तो ये पाकिस्तान का नाम है, इसलिए ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर ऑल द बेस्ट। इमरान खान साहब से इख्तिलाफ़ रखने वालों को भी करना चाहिए, लेकिन जाहिर है कि जो लोग नहीं कर सकते वो लोग नहीं कर सकते, और हमें अंदाज़ा है कि क्यों नहीं कर सकते। अभी जो वीडियो है मरियम नवाज शरीफ साहिबा की वायरल वीडियो, इसकी बात बाद में करते हैं। पहले देखिए कि फैज़ हमीद साहब के बारे में अफसार आलम साहब अपने प्रोग्राम में समा पर शाहिद खाकान अब्बासी साहब को बतौर मेहमान लेकर बैठे हुए थे। अफसार आलम साहब ने उनसे ये कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर थे, मैंने आपको ब्रीफ किया एज चेयरमैन पेमरा, मैंने आपको बताया कि मुझे फैज़ साहब, जनरल फैज़ हमीद की बात हो रही है, तंग कर रहे हैं और वो हमें काम नहीं करने दे रहे, हमें चलने नहीं दे रहे। अदालतें स्टे दे देती हैं फ़ौरन अहकामात पे, इस पे आप कुछ करें। तो आपने कहा कि आप काम करना ही छोड़ दें। अफसार आलम साहब ने हंसते हुए ये बात शाहिद खाकान अब्बासी साहब से की। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि नहीं, आपको पूरी बात याद नहीं है। तो अफसार आलम साहब ने कहा नहीं, मुझे बिल्कुल याद है। तो अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि नहीं, मैं जनरल फैज़ हमीद से कभी नहीं मिला, ना उनका जिक्र किया। आपने फरमाया कि मेरे 500 केसेस हो गए हैं, स्टे ऑर्डर हुए हैं। मैंने कहा कि वो इन्फेक्टस हो गए, उनका मकसद नहीं रहा, अब आप विड्रॉ कर लें। यानी वो जो अफसार आलम साहब कह रहे हैं कि आप काम करना छोड़ दें, तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि मैंने ये नहीं कहा था, जनरल फैज़ का आपने नाम नहीं लिया था। अफसार आलम साहब कह रहे हैं कि मैंने बात की थी। तो वो कहते हैं इन्फेक्टस हो गए, तो बेकार हो गए, तो आप विड्रॉ कर लें। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं मैंने ये कहा था। तो इसको अफसार आलम साहब ने एग्री किया, कहना एक पॉइंट ये था और मैंने आपसे बिल्कुल बात की थी। यानी जनरल फैज़ की बात में वो इंसिस्ट करते हैं कि मैंने आपसे बिल्कुल बात की थी, आप मिनट्स ऑफ द मीटिंग निकलवा लें, स्पेसिफिकली मैंने आपसे कहा था, उनमें लिखा हुआ है। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं निकलवा लें, मैं गलत साबित हुआ तो मैं माफ़ी मांग लूँगा, आप गलत साबित हुए तो आप माफ़ी मांग लें, हम दोनों मिलकर पाकिस्तान से माफ़ी मांग लें। ये बात शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने उनसे की। तो अफसार आलम साहब जो हैं वो 1 से 2 इंटरव्यूज़ में मज़ीद बहुत कुछ बता चुके हैं। उसके हवाले से हमारे सामने 29 अप्रैल को खबर आई थी, 4 लोगों को उम्र कैद की सज़ा हुई थी कराची में। ये अली रज़ा आबदी के कत्ल का मामला था। अब अफसार आलम साहब उसमें भी कुछ बता रहे हैं। तो ये जो 4 लोगों को कत्ल की सज़ा हुई थी अदालत से, उम्र कैद की सज़ा, ये क्या थी?
ابصار عالم صاحب اب بالکل کچھ مختلف ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، اور اس پر لوگوں کا یہ کہنا ہے، کراچی میں بعض لوگوں کا، کہ ابصار عالم صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو عدالت میں ایک معاملہ چلا تھا اور اس میں کوئی بھی چیز ہمارے سامنے نہیں آئی تھی۔ اب اگر کوئی چیز سامنے آتی ہے تو ظاہر ہے کہ آنی چاہیے، لیکن فیض حمید صاحب اس وقت جس صورتحال سے گزر رہے ہیں، اس میں فیض حمید پہ اس وقت میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے صحافیوں کی ایسا لگتا ہے کوشش ہے کہ وہ کچھ بھی ڈال دیں، یعنی جو ملٹری ٹرائل میں نہیں چل رہا یا چل رہا ہے اس کے علاوہ بھی وہ جو چاہیں ڈال دیں۔ اس وقت شاید کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ ہم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا، مریم نواز شریف صاحبہ کی کارکردگی کا معاملہ کیا ہے؟ مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے ایک ویڈیو وائرل ہے، فیس بک پہ تو خاص طور پہ وائرل ہے۔ پنجاب میں کھیتوں میں چارپائی رکھ کے اپنی فصل کو چارپائی پہ لٹا کے چند نمونے کپڑا ڈال کے جیسے کوئی میت ہو کسان بین کر رہے ہیں۔ منجی کی فصل ہے اور اس پر کسان جو ہے وہ بین کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور کوئی پوچھتا ہے کیا ہوا تو وہ کہتے ہیں یہ مریم نواز شریف کا کارنامہ ہے۔ مریم نواز شریف نے، مسلم لیگ نون نے، شریفوں نے، ایک نام اور لیا جا رہا ہے، وہ نام میں نہیں لیتا، تو فارغ البال ہونے کے حوالے سے وہ نام لیا جاتا ہے، انہوں نے یہ ہمارا حشر کر دیا ہے، انہوں نے یہ حالت ہماری کر دی ہے۔ تو پھر اس کے بعد سبھی مریم نواز شریف صاحبہ کے نام کی دہائی دیتے ہیں۔ تو ان کو حاصل کیا ہوا ہے؟ انہوں نے، اگر آپ جائزہ لیں ٹیلی ویژن چینلز کا، نیوز چینلز کا خاص طور پہ، تو مکمل طور پر کیپچر کیا ہوا ہے مریم نواز شریف کے اشتہارات ہی اشتہارات بھرے ہوئے ہیں، اور اشتہار میں مریم نواز شریف ویڈیو میں ہے، اور پورے اشتہار پہ سائڈ پہ مریم نواز شریف کا واٹر مارک بھی موجود ہے، لوگو بھی موجود ہے، اور مریم نواز شریف صاحبہ کی مسلسل پبلسٹی ہو رہی ہے ٹیکس پیئر منی پہ، بعض جگہوں پہ ان کے والد بھی نظر آ جاتے ہیں، اور مریم نواز شریف صاحبہ کی تشہیر اخبارات میں ہو رہی ہے، آدھے پیج کے اشتہارات مسلسل لگے ہوئے ہیں، ابھی وہ بیچ میں کشمیر کا غلط نقشہ بھی لگا دیا تھا۔ یہ کام ہو رہا ہے۔ میں آپ کو جو گوگل اشتہار دکھا رہا ہوں، اس گوگل اشتہار کو دیکھیے، ایک ویب سائٹ پہ جو ہوتا ہے کہ آپ بینر بھرتے ہیں، سائڈ والا بھرتے ہیں، بلومبرگ اسٹائل بھرتے ہیں، اور کس سائز کا بینر لے رہے ہیں تو ویب سائٹ پہ آپ کو مختلف اشتہار نظر آتے ہیں۔ ایک ویب سائٹ پہ اس طرح سے پیسے لگائے حکومت پنجاب نے اس 2 مہینے والے کام پہ، اور یہ 2 مہینے والا کام بھی فارغ ہے، یعنی 201 یونٹ سے 500 یونٹ، تو جو 200 یونٹ والا ہے اس کو پہلے ہی آپ نے پروٹیکٹڈ صارفین میں رکھا ہوا ہے، اس کے لیے 14 روپے والا ریلیف نہیں ہے، اگر وہ غلطی سے اوپر آ گیا تو پھر 6 مہینے تک وہ مارا گیا۔ تو ایک عجیب و غریب سا ریلیف کے نام پہ کھیل کھیلا گیا ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں نواز شریف کو کہ عجیب مذاق ہے، 3 بار کا وزیر اعظم پاکستان کا ہے، کسی قوم پرست رہنما کی طرح نواز شریف پنجابی بن کے ایک صوبے کے لیے ریلیف کا اعلان کر رہا ہے بیٹھ کے اپنی بیٹی کے ساتھ، تو اس پر بھی مذاق اڑ رہا ہے نواز شریف کا۔ یہ کام مریم نواز شریف صاحبہ نے کیا، پورے پیج کے بھر کے اشتہارات لگے ہوئے ہیں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں 3 اشتہار اسکرین کے ایک حصے پر ہیں، آپ ڈاؤن اسکرول کریں کسی ویب سائٹ کو پاکستان میں نیوز چینل کی، تو آپ کو ایک وقت میں مریم نواز شریف صاحبہ کے 10 اشتہارات مل رہے ہیں۔ یہی حال فیس بک کا ہے، گوگل کا ہے، ہر جگہ اشتہارات ان کے لگے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود بھی لوگ علامتی میت بنا کے مریم نواز شریف کے نام پر ماتم کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عمران خان کا دور ہے۔ عمران خان کے نام پر آپ کو ٹرک پر پینٹنگ نظر آئے گی، عمران خان کا نام لیتے ہوئے آپ کو سڑکوں پر لوگ نظر آئیں گے، عمران خان کا نام لیتے ہوئے دکانوں میں لوگ نظر آئیں گے، آپ ٹیلی ویژن چینل لگائیں گے تو مسلم لیگ نون والا بھی عمران خان بول رہا ہوگا، پی ٹی آئی والا تو بولے گا عمران خان، اور وہ لوگ جو نہ نون لیگ کے ہیں نہ پی ٹی آئی کے، وہ بھی عمران خان کی بات کریں گے۔ اسٹیبلشمنٹ بھی عمران خان کا نام لے رہی ہے، اور چھوٹے بچوں سے لے کر بزرگوں تک سب کے منہ پر عمران خان ہے۔ مزدوری کرنے والا اس وقت اپنے بکسے کے اوپر پی ٹی آئی عمران خان قیدی نمبر 804 لکھ کر بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ اس کی امید عمران خان سے ہے۔ اس حکومت نے جو کیا، کباڑا کر کے رکھ دیا اس کا۔ وہ لوگ جو موازنہ کر رہے تھے کہ 2017 تک میرے دنوں میں قیمت کیا تھی، ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایسا ہی موازنہ کرنا ہے تو مشرف دور کی قیمتیں بھی دیکھنی ہوں گی۔ اس دور میں تھی 10 روپے 12 روپے سبزیوں کی قیمتیں، آپ کے دور میں نہیں تھی۔ لوگوں نے کباڑا کر کے رکھ دیا ہے، اور آپ کی دعووں کا، اور آپ نے ان کی زندگی کا کباڑا کر کے رکھ دیا ہے۔ اس لیے لوگ نہ آپ کا نام لے رہے ہیں، نہ آپ کی بیٹی کا نام لے رہے ہیں، اور آپ اس قابل بھی نہیں ہیں کہ آپ مقابلہ کر سکیں۔ اس شخص کا مقابلہ جس کے لیے ہر شخص اس وقت دعائیں مانگ رہے ہیں، اس کا مقابلہ کرنے کے قابل آپ نہیں ہیں، تو نہ آپ مقابلہ کر رہے ہیں، نہ زرداری صاحب مقابلہ کر رہے ہیں، نہ بلاول بھٹو زرداری مقابلہ کر رہے ہیں، نہ کوئی اور، بلکہ مقابلے پر کون ہے؟
مقابلے پر آپ نے بیچارے ارشد ندیم کو کھڑا کر دیا کہ ارشد ندیم سے عمران خان کا مقابلہ کروایا جائے گا. اچھی بات ہے، پاکستان کا ہیرو پاکستان کے لیے کچھ لے آیا تو زبردست، سیلیوٹ کرنا چاہیے. لیکن اس کو آپ کی جماعت کے چھوٹے موٹے لیڈرز اس وقت کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان کی مونوپولی کا خاتمہ کر رہا ہے. یعنی آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ عمران خان کی مونوپولی ہے، عمران خان کی چارہ داری ہے اس قوم کے دلوں پر. تو آپ لوگوں کی حالت بہت پتلی ہو چکی ہے. اس کے بعد خواجہ آصف صاحب نے ایک تصویر ٹویٹ کی. بیرسٹر گوہر عمران خان کے کان میں کچھ بات کر رہے تھے. خواجہ آصف صاحب نے اس تصویر پر لکھ دیا ابو پکڑے گئے ہیں. یہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری پر خواجہ آصف صاحب کا طنز تھا. لوگوں نے جو کی ہے خواجہ آصف صاحب کے ساتھ، ان کو بتایا ہے کہ خواجہ صاحب وہ آدمی جو الیکشن میں 2018 کے الیکشن میں رات کو جنرل باجوہ کو خود کال کر کے کہتا ہے کہ میں الیکشن ہار رہا ہوں، اور جنرل باجوہ صاحب اس کو کہتے ہیں ڈونٹ وری. وہ آدمی یہ باتیں کرتا ہوا اچھا نہیں لگتا. وہ آدمی جو عثمان ڈار کی، عمر ڈار کی والدہ سے الیکشن ہار چکا اور فارم 45 کے الیکشن کے نتیجے کے بعد اب اس کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے، وہ آدمی یہ باتیں کرتا ہوا اچھا نہیں لگتا. وہ آدمی جو قومی اسمبلی میں کھڑا ہو کر خواتین کے بارے میں نہ جانے ٹریکٹر، ٹرالی اور کس قسم کے الفاظ استعمال کر چکا ہو، وہ آدمی یہ باتیں کر سکتا ہے. لوگ اس وقت آپ کو یہ جواب دے رہے ہیں. تو آپ پاکستان کے وزیر دفاع ہیں، آپ پاکستان کے ایک جرنیل کے بارے میں اس وقت یہ باتیں کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی جماعت کے اپنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، آپ کا اپنا جنگ اخبار یہ کہہ رہا ہے کہ خواجہ آصف صاحب اب جنرل باجوہ کے موضوع پر شاید بات نہ کر سکیں کیونکہ خواجہ آصف کو منع کر دیا گیا ہے. تو خواجہ صاحب وہ پکڑے گئے جو ابو ہیں یا نہیں، لیکن آپ کی زبان پکڑی گئی ہے، آپ کو چپ کروا دیا گیا ہے، تو اب آپ یہیں تک رہ سکتے ہیں. یہ آپ کے اپنے لوگ بتا رہے ہیں. سمیع اللہ خان صاحب، عظمہ بخاری صاحبہ کے شوہر سمیع اللہ خان صاحب نے ایک عدد بجلی چوری کا مبینہ کارنامہ انجام دیا. تو جو بجلی فراہم کرنے والے محکمے کے اہلکار ہیں، انہوں نے جب یہ چوری پکڑی اور وہ کارروائی کے لیے آگے بڑھے، کیونکہ میٹر اتار لیا گیا تھا، ڈائریکٹ کنڈا لگا دیا گیا تھا، اور انہوں نے درخواست بھی دی FIR کے لیے. تو پھر ہوا یہ کہ ان کے دفتر پہنچ گئے رفاقت والا اور سمیع اللہ خان صاحب کی ٹیم کے لوگ، اور انہوں نے پہنچ کر پھیٹا لگایا بجلی فراہم کرنے والے محکمے کے اہلکاروں کو، اور انہوں نے درخواست دے دی. پولیس نے اس سلسلے میں کوئی کارروائی اب تک نہیں کی. پھر رفاقت والا جو سمیع اللہ خان صاحب کی ٹیم کے لوگ ہیں وہ پہنچ گئے، انہوں نے کہا جی ہمیں بھی مارا پیٹا گیا. تو آپ بجلی کے دفتر کرنے کیا گئے تھے؟ اگر آپ لوگوں نے چوری نہیں کی تھی اس الیکشن آفس میں جہاں پر آپ ڈائریکٹ کنڈا لگا کے AC چلا کر بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ لوگ اور اب تک بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ لوگ کرنے کیا گئے تھے بجلی کے دفتر؟ اس کی تو CCTV فوٹیج موجود ہے کہ آپ لوگوں نے ایک بڑی ٹیم لے جا کر سرکاری ملازمین پر تشدد کیا ہے. یہ تو پوری قوم کے سامنے ثبوتوں کی شکل میں موجود ہے. لیکن چینل بھی خبریں نہیں چلا رہے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ جو مریم نواز شریف صاحبہ کے بڑے بڑے اشتہارات ہیں یہ ملنے ہیں، ہماری ویب سائٹس کو بھی ملنے ہیں، ہمارے چینلز کو بھی ملنے ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں ایک سیاسی شخصیت، اس سیاسی شخصیت کا نام ہی نہیں ہے، اس سیاسی شخصیت کے شوہر کا نام ہی نہیں ہے، اس سیاسی شخصیت کا عہدہ ہی نہیں ہے. اس لیے جو کچھ ہوا ہے وہ رفاقت والا کے سامنے آ جانے کی وجہ سے، ان کی تصویریں سامنے آنے کی وجہ سے پکڑا گیا ہے، مگر اب معاملے کو دبانے کی کوشش ہو رہی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.